जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट मैच तो हुआ, लेकिन पाकिस्तान के सियासतदानों ने इसको और तरीके से ही देखना शुरू कर दिया। और शेख रशीद साहब, जो कि पाकिस्तान के वजीर दाखिला हैं, उन्होंने कहा जी कि ये आलम इस्लाम की जीत है। देखना ये है कि हमारे सियासतदान जो हैं वो मजहब का कितना बेदरेग इस्तेमाल करते हैं हर चीज में। क्रिकेट का एक मैच है, क्रिकेट का मजहब से क्या ताल्लुक? क्रिकेट को क्या पता हो कि वो इस मुसलमान है, हिंदू है, ईसाई है, जू है, वो क्या है? क्रिकेट को क्या पता है? ये हम लोगों ने क्या पॉलिटिक्स शुरू कर दी है, और हम लोग क्या दुनिया को पैगाम दे रहे हैं? अगर मैं उनकी स्टेटमेंट आपको दिखाना चाहता हूं और उस पर तबसरा करना चाहता हूं कि कितनी एक इलरेशनल, इलॉजिकल, और जो उनका ओहदा है इस वक्त हमारे मुल्क के वजीर दाखिला होने के नाते, वो इंतहाई इनको सूट नहीं करता। उनकी अपनी जरूरियात जरूर हैं, उनका वो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका वोट बैंक है वो सारा दाएं बाजू का मजहबी वोटर है नॉर्मली, रावलपिंडी के सेंटर में। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने वोटर के लिए जो है वो उस तरह के बयान दे दें कि ये आलम इस्लाम की फतह है। आलम इस्लाम की मैं फतह अभी मैं बताऊं कि दुबई क्या कर रहा है हमारे साथ, मैं उस पर भी आता हूं। उसने तो हमारे वीजे बंद किए हुए हैं। जरा ये पहले आप वीडियो देख लें ताकि आपको पता चले कि शेख रशीद साहब ने क्या कहा और उस पर मैं क्या बात करने जा रहा हूं। मैं आज सारी पाकिस्तान की कौम को इस फतेह अजीम पर मुबारकबाद पेश करता हूं, और जिस जुर्रत, वलवले, तनतने, दबदबे और बहादुरी से पाकिस्तान की टीम ने अपने रवायती हरीफ को शिकस्त दी है, उसको मैं सलाम पेश करता हूं। और आज सारे आलम इस्लाम में पाकिस्तान ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनाया है। मुझे अफसोस है कि ये पहला हिंदुस्तान पाकिस्तान मैच है जो मैं कौमी जिम्मेदारियों की वजह से ग्राउंड में नहीं खेल सका, लेकिन मैं तमाम ट्रैफिक को इस्लामाबाद, रावलपिंडी हदायत की है कि कंटेनर हटा दिए जाएं ताकि कौम अपने जश्न को तारीखी तरीके से मनाए और पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान की कौम को मुबारक हो। आज हमारा फाइनल था, हमारा फाइनल आज ही था, और दुनिया के मुसलमान समेत हिंदुस्तान के मुसलमानों के उनके जज्बात पाकिस्तानी टीम के साथ थे। सारी आलम इस्लाम को फतेह मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। जी देखिए, शेख साहब कह रहे हैं कि हमारा फाइनल आज ही था, और जो हमारे क्रिकेट के कैप्टन हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, ये इस मैच को आपने जो है ना वो आखिरी मैच नहीं है, हमारे मैचेस और हैं। ये क्या मजहब का सहारा लेके आप पॉलिटिक्स करते हैं सारा टाइम? और मजे की बात है, कह रहे हैं कि दुनिया के मुसलमान और हिंदुस्तान के मुसलमान हमारे साथ। भाई, हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान के मुसलमान हमारे साथ हैं। और ये तो चेक करें कि पाकिस्तान की माइनॉरिटीज भी हमारे साथ हैं कि नहीं। जिस तरह हम उनके साथ सलूक करते हैं, जो उन बेचारों को यहाँ पे हाल है, वो भी हमारे साथ हैं कि नहीं। आप दूसरे मुल्कों के मुसलमानों को अपने साथ मिला रहे हैं। हाँ ठीक है, पूरी दुनिया में लोग जीत को एंजॉय करते हैं, और क्यों ना करते। तकरीबन 30 सालों के बाद मैंने खुद इंजमामुल हक को सुना, जो पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर हैं और कैप्टन भी रहे। उन्होंने कहा कि मैं इस मनाजर को देखने के लिए मुझे 30 साल गुजर गए। दिस इज व्हाट पाकिस्तान क्रिकेटर्स है। हाँ, जीत मनानी चाहिए थी, अच्छा खेले हैं, लेकिन अब देखें वो क्या कह रहे हैं। जी, दुनिया के मुसलमान हमारे साथ थे। दुनिया के मुसलमानों को, सारी अरब तो क्रिकेट खेलती हैं, उनको पता ही नहीं क्रिकेट है क्या। और वो अगर वो उनकी जज्बात की बात करनी है तो जज्बात की क्या बात करनी है? जहां दुबई में आपका मैच हुआ है, उस मैच को वो जो दुबई है वो कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वो आपके साथ कहां पे खड़ा हुआ है? दुबई को आपके क्रिकेट से क्या गर्ज है? दुबई तो पैसा कमा रहा है कि हम सारे लोग वहां दुबई में जाके खाते पीते, होटलिंग करते, उनके होटलों में रहते हैं और क्रिकेट खेलते हैं हमारी टीमें, बजाय इसके कि हमारे मुल्क में क्रिकेट हो। हम हमारी पॉलिसीज की वजह से, पहले हमने 70s 80s में जहाद करवाया, फिर उन जहादियों से लड़ते लड़ते 20 साल गुजारे, और हमारे अपनी पॉलिसीज और करतूतों की वजह से आज हमारे मुल्क में ये चीजें नहीं हो पा रही, और बड़ी मुश्किल से मुल्क की डायरेक्शन जो है वो सिमत तय करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप फिर वही 40 साल पुराना अपना जो एजेंडा है उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, कि जिस तरह आपको पता है। अब उनकी अगली बात सुनिए, वो कह रहे हैं कौमी जिम्मेदारियां। कौमी जिम्मेदारियां क्या हैं? यही तो खतरनाक बात है कि जिन कौमी जिम्मेदारियां यह है कि वो जो टीएलपी के लोग लाहौर से चले थे, इस्लामाबाद आ रहे थे, उनके लिए आपको दुबई से बुलाया गया कि आप उनके साथ मुज़ाकरात करें। वजीर आजम भी नहीं है, यहाँ कोई और भी नहीं है,
اور وہ جو مذاکرات آپ نے کرنے تھے، آپ ایک مذہبی آؤٹ فٹ سے مذاکرات کرنے کے، جن کو آپ نے بینڈ قرار دیا ہے، جن کو ملیٹنٹ کہتے ہیں، جن کو آپ الیکشن لڑنے کی اجازت دیتے ہیں، ان سے مذاکرات کرنے گئے ہوئے تھے اور قومی ذمہ داریاں کہہ رہے تھے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ فرانس کے سفیر کو ملک سے نکالو، اور وہ اس لیے کہ یہ سارے مذہبی جتھے جو ہیں، یہ جب ان کا دل کرتا ہے یہ ریاست کو سرنڈر کرنے پہ مجبور کر دیتے ہیں، ریاست کو سرنڈر کرواتے ہیں، اور ان سٹیٹمنٹس کی وجہ سے کرواتے ہیں۔ شیخ رشید صاحب، آپ ایک اچھے پالیٹیشین ہوں گے، آپ پاپولرلی یو آر نون آن ٹی وی، آپ بڑا ٹائم کھینچتے ہیں، میرے بھی بڑے فیورٹ ترین ہیں۔ اگر شیخ رشید ٹی وی پہ بیٹھا ہو تو جس طرح کا یہ تبصرہ کرتے ہیں تو لوگ ان کو سننا پسند کرتے ہیں، بٹ دا پوائنٹ از کہ آپ اسلام کو تو نہ بیچیں۔ آج اگر کرکٹ کھیلا ہے، وکٹری آف اسلام یہاں کہاں سے ہوگی؟ پھر اگلی بات ہے، یہ عالم اسلام کی جیت ہے۔ عالم اسلام کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرکٹ کیا چیز ہے۔ عالم اسلام تو، اور وہ تو زیادہ فٹ بال کھیلتے ہیں، مسلم ورلڈ، اور مذہب کرکٹ کو سپورٹس کے اینگل میں لے آنا اور یہ کہنا کہ یہ نہیں تو مذہب ہے، ٹھیک ہے جی، یہ مذہب نہیں ہے، اس کا کوئی مذہب سے لینا دینا نہیں ہے، یہ ایک گیم ہے۔ بھارت اور پاکستان کی ایک ہسٹری ہے، اس ہسٹری میں یہ گیم کھیلی گئی اور ہم نے اس کو انجوائے کیا۔ پہلے انڈینز انجوائے کرتے تھے، وہ کھیلتے تھے، وہ جیتتے تھے زیادہ، آج ہماری ٹیم اچھا کھیلی، ہم جیت گئے، تو اس کو یہ چیز کہنا، اور پھر یہ ہائپر نیشنلزم، یہ ریلیجن، آپ جائیں نا دبئی کی سرکار سے بات کریں کہ آپ کشمیر میں انویسٹمنٹ نہ کریں، کیا آپ روک سکتے ہیں انہیں وہاں پہ؟ آپ سعودی عرب کو کہیں نا کہ فورن پالیسی او آئی سی کا اجلاس بجائے فورن منسٹرز کا، بلاتی ہیں کیا وہ آپ کو؟ اگر آپ اتنے ہی عالم اسلام ہے اور آپ نے کہا یہ فتح عظیم ہے، اتنے بڑے بڑے جارگن، اتنے بڑے بڑے الفاظ کا استعمال کرنا اسلامک ہسٹری سے، اور جو سنا ہوا سارا کچھ بول دو، صرف یہ ہے کہ عوام جو، میں جب سٹیٹمنٹ دوں گا تو لوگ کہیں گے واہ جی واہ شیخ صاحب نے یہ کہہ دیا۔ اور اس وقت کیونکہ ماحول ملک میں اس طرح کا ہے کہ ہمیں اپنی بات کرنی ہے، ہمیں، اور گورنمنٹ کیونکہ ان پاپولر ہے، آئل کی پرائسز کی وجہ سے، بیڈ گورننس کی وجہ سے، بہت ساری چیزوں کی وجہ سے، تو آپ اس کو مذہب سے مکس کرتے ہیں۔ ہمارا مذہب جو اسلام ہے وہ ایک اچھا مذہب ہے، پاک مذہب ہے، اس کو آپ اپنی سیاست سے نہ جوڑیں اور اپنی سیاست کے گند اس میں نہ ڈگولیں۔ آپ جو کرتے رہتے ہیں، جو آپ کی چیزیں ہیں، کیا وہ مذہب کہتا ہے جو آپ کو کرتے ہیں، جو آپ پرائیویٹ لائف میں کرتے ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں؟ سو یہ جو ہائپر نیشنلزم، مذہب کا استعمال کرنا اور یہ بات کہہ دینا، یہ ہمارا آج ہی فائنل تھا، ہمارا کوئی فائنل نہیں تھا۔ ہمارے لڑکوں کو کھیلنا چاہیے، یہ کرکٹ ہے، ہمیں خوشخبری چاہیے۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم اگلے دن پاکستان سے چلی گئی، وہ اس لیے چلی گئی کیونکہ یہ جو ایک مذہبی ماحول بنا تھا اور پھر ایکسٹریمزم اور ٹیررزم اس ملک میں آئی، اس کی وجہ سے ہمارے ملک سے وہ ٹیم چلی گئی، کیونکہ وہ ماضی کی وہ ہم سے داغ ہی نہیں دھل پا رہے، اور ابھی ایک میچ جیتا اور آپ نے پھر مذہب کا اسی طرح سہارا لیا ہے۔ آپ او آئی سی کا اجلاس بلا کے دکھائیں نا اس چیز پہ، کرکٹ کے میچ جیتنے پہ۔ آپ دبئی کی سرکار کو، آپ سعودی عربیہ کو، آپ قطر کو، آپ کویت کو، باقی جو عالم اسلام میں جو 50-60 ملک ہیں، ان کو پوچھے نا کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے کھڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جی ہمارے ساتھ اس وقت عالم اسلام میں جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ کون ہے۔ اور دنیا کے مسلمانوں کو آپ ایک چیز بیچ رہے ہیں، یہ اسلام کی فتح، اسلام کی فتح، اس کو کیسے آپ قرار دیں گے؟ اور یہاں پہ آ کے اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ٹی ایل پی جس کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے شیخ رشید صاحب کو یہاں پہ رکھا گیا، وہ بھی تو مذہبی سیاست کرتے ہیں اور آپ بھی مذہبی سیاست کر رہے ہیں۔ ہمارا ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا جب تک ہمارے سیاستدانوں نے سچ بولنا شروع نہ کیا اور پروگریسو لائنز پہ ملک کو لے کے جانے کی کوشش نہ کی۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پہ جتنے پاور ہنگری سیاستدان ہیں یہ مذہب کو بیچے بغیر رہ سکتے ہیں، کیونکہ مذہب جو ہے وہ تو ایک فیوم، وہ تو ایک نشہ ہے، وہ تو، اور یہ استعمال کرتے ہیں صرف اور صرف اپنی پالیٹکس کے لیے۔ پرسنل لائف میں یہ کیا کرتے ہیں، مذہبی کا کردار۔ اب عمران خان صاحب کو کہا جاتا ہے کہ ان کی ساری کی ساری کیبنٹ میں کس طرح کے لوگ ہیں، اور ہمیں لیکچر دیتے ہیں ریاست مدینہ کا۔ اپوزیشن میں لیکچر دیتے تھے کہ میں آپ کو برطانیہ کی جمہوریت کی بات کرتا ہوں، ابھی کہتے ہیں نہیں چین اور ریاست مدینہ کی بات کروں گا۔ چینی ماڈل ہمیں بڑا پسند ہے، ہمیں ریاست مدینہ کا ماڈل بڑا پسند ہے، ہمیں پاکستانی ماڈل کی بات کریں کہ پاکستان کو کس طرح کا ماڈل بنانا ہے، پاکستان کو آپ نے کیا کرنا ہے، ہم نے کس طرح دنیا کے ساتھ زندہ رہنا ہے، ہمارے جو یوتھ ہے، جو 60% یوتھ پاکستان میں ہے، اس کو کون سی ڈائریکشن دے کے جا رہے ہیں آپ؟ اس ملک میں اتنی زیادہ ایکسٹریم ہے، ایک طرف اس طرح کے لوگ ہیں مذہبی نفرت پہ لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، اور دوسری طرف اس طرح کے لوگ ہیں جو
وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو مذہبی ہے یہ جنونی ہے. دو جو ایکسٹریمز بنی ہوئی ہیں, وہ جو مذہبیوں کو جنونی کہتے ہیں اور جو دوسرے لبرلز ہیں وہ ان کو کہتے ہیں ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور وہ اپنی جسٹیفیکیشن دیتے رہتے ہیں کہ جی ہم تو سارا ٹائم ہم تو مسلمان ہیں, ہمیں ہمارے کپڑے اور ہمارے ایکٹنگ اور ہمارے ان شعبوں کی وجہ سے ہمیں نان مسلم کہا جاتا ہے, اور جو مسلم ہے وہ اپنے آپ کو وہ ٹھیکیدار بن جاتے ہیں اسلام کے اور کہتے ہیں کہ نہیں جو ہم بات کریں گے اس میں سارے فقے بھی آ جاتے ہیں. ہر فقہ کہتا ہے جی ہم جو ٹھیکیداری لیں گے ہم جو بات کر رہے ہیں وہ اصل اسلام ہے, باقیوں کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے. دیکھیں ریاست کو کس طرح آپ نے چلانا ہے اور ریاست کا کیا شکل بنانی ہے, اس میں خدارا مذہب کا استعمال مت کریں. ہم سارے مسلمان ہیں, اسلامک ریاست ہے, ان لوگوں کو مزید مسلمان نہ کریں. اگر ان لوگوں کی زندگیوں میں ترقی اور بہتری لا سکتے ہیں تو صرف ان کی اقتصادی زندگی بہتر کریں, پاکستانیوں کے لیے روزگار تلاش کریں, پاکستانیوں کے لیے بزنس تلاش کریں, یوتھ کو پرومس کریں, یوتھ کو امید دیں اور اس یوتھ کو بتائیں کہ وہ آئندہ آنے والے دنوں میں وہ کیسے اقوام عالم کا مقابلہ کر سکتے ہیں. جب اولمپکس میں ہم ہار کے آتے ہیں, جب ہاکی میں ہم نے اپنی جو ہماری قومی کھیل ہاکی ہے اس کو ہم نے تباہ کر دیا ہے, اس وقت عالم اسلام میں کیا ہوتا ہے؟ جب اولمپکس میں ہم ایک میڈل بھی نہیں لے کے جاتے اس وقت عالم اسلام ہمارے بارے میں کیا کرتا ہے؟ جب پاکستان کے سیاستدان آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو جو ڈیلز کرتے ہیں, سعودی عرب سے جا کے ڈیلیں کرواتے ہیں, قطر سے لیٹر لیتے ہیں, اور عالم اسلام کے کسی ملک ایسا نہیں ہے جو ہم نے چھوڑا ہو جس کا ہم نے مس یوز نہ کیا ہو. اور مذہب کے نام پہ, اور میں تو کئی دفعہ یہ سوچ چکا ہوں کہ یہ سارے سیاستدانوں نے پاکستان کو بیچا مذہب کے نام پہ, کشمیر کو بیچا مذہب کے نام پہ. اگر کشمیر کو آپ پیورلی ایک ہیومینیٹیرین اور انٹرنیشنل لا کے پرسپیکٹو سے دیکھتے تو شاید کشمیر کا کیس مضبوط ہوتا ہے. اتنا مذہب کے نام پہ کشمیر کو بیچا کہ آج سارے مسلمان کشمیر کے کاز کو چھوڑ گئے. ایک ملک بھی ہمارا مسلم ورلڈ میں نہیں ہے جو ہمارے ساتھ کھڑا ہو. آپ ملیشیا کی بات لے لیں, ٹرکی کی لے لیں, ٹرکی بھی FATF میں آ گیا, اس کو انڈینس کو کہتے ہیں, پاکستان نے کھینچ لیا اس کو, لیکن ان کی اپنی لوکل ریزنز ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں کس طرف ڈائریکشن میں جانا ہے, ہمیں جو ڈائریکشن دینی چاہیے یہ ہر چیز کو اسلام میں نہ لے کے آئیں. مذہب ہر بندے کی انڈیویجول ایک پرائیویٹ لائف ہے, میری اپنی پرائیویٹ لائف ہے, آپ کی اپنی پرائیویٹ لائف ہے. سو لوگوں کی رسپیکٹ کریں, لوگوں کی عزت کریں, لوگوں کے کام آئیں, لوگوں کے لیے اپرچونٹیز پیدا کریں, اور لوگوں کو ان چیزوں میں نہ دھکیلیں کہ ان کو یہ کہیں جناب کہ یہ جو آپ اس وقت ہماری جیت ہوئی ہے یہ عالم اسلام کی جیت ہے, اور دنیا کا مسلمان اور ہندوستان کا مسلمان بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے. ہندوستان کے مسلمان کو اور بہت سارے کام ہیں, اس کو ہندوستان کے مسلمان کو یہ تو آزادی ہے نا کہ وہ 75 سال میں اس نے ڈیموکریسی دیکھی ہے. جو ہندوستان کا مسلمان ہے, آپ کو اچھا لگے یا برا لگے, لیکن ہندوستان کے مسلمان نے 75 سال وہاں پہ ڈیموکریسی تو دیکھی ہے. کہ آپ نے اپنے مسلمان کو 75 سال ڈیموکریسی دکھائی ہے؟ دنیا کے کس ملک نے دکھائی ہے؟ سو دنیا کے باقی, بنگلہ دیش ہم سے جدا ہوا اور وہ دیکھیں آج کہاں پہ کھڑا ہوا. ہم یہاں پہ خوش ہیں جی بنگلہ دیش میں کرکٹ کا پاکستان کا میچ جیتے, اچھی بات ہے, وہ ظاہری بات ہے ان کو. اور میں ایک وہ جماعت اسلامی ہمارے وہاں ان کے ایک سوشل میڈیا کے ہیڈ کو دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے دیکھیں آج بھی 2 نیشن تھیوری زندہ ہے بنگلہ دیش میں. اور بھائی 2 نیشن تھیوری سے باہر نکلے, چیزیں اور طرف چل پڑی ہیں. ابھی نیشن سٹیٹ سسٹم کی بات ہو رہی ہے. بنگلہ دیش ایک انڈیپینڈنٹ سوورن سٹیٹ ہے, ان کو ریکگنائز کریں, ان کو ایکسیپٹ کریں, ان کی رسپیکٹ کریں, ان کی آئیڈینٹی, ان کی نیشنلزم کی رسپیکٹ کریں. دیٹ از واٹ وی وانٹ. 2 نیشن تھیوری میں وہ 1947 میں بن گئی, وہ چیزیں ہو گئی. اب آگے جریں, 1947 سے آگے نکلیں. ابھی مزید یہ منجن نہ بیچیں, اس مذہب کا منجن بیچیں گے تو لوگ جو ہیں وہ مزید تقسیم ہوں گے, پولرائز ہوں گے. آپ پاکستان کے سوشل میڈیا پہ اور علماء کے ٹویٹر ہینڈلز پہ اور یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں, فیس بک پیجز پہ دیکھیں, یہ کس طرح ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں. معاشرہ کتنا اندر سے مضبوط ہے, معاشرے کے اندر کتنی جان ہے کہ وہ 21st سینچری کے چیلنجز کو فیس کر سکتا ہے. دس از واٹ پاکستان نیڈ. پاکستان کو یہ نہیں چاہیے, پاکستان کو یہ ہائپر نیشنلزم اور یہ پاپولزم اور یہ مذہب کے سلوگنرنگ یہ نہیں چاہیے. دیکھیں آپ کا معاشرہ کتنا سٹرونگ ہے. ہم پچھلے 75 سال سے ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے, ہمیں سوشل ویلفیئر سٹیٹ کیسے بننا ہے, ہمیں اپنے لوگوں کو اچھا روزگار اور ان کی ٹیبل پہ اچھا خوراک, ان کی فوڈ کیسے ایک ماں باپ لے کے آئیں گے. دس از دا کوسچن وچ اے اسٹیٹ ریپرزینٹیٹو مسٹ آنسر اینڈ مسٹ ورک فار. نہ کہ وہ سارا ٹائم جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتے رہیں کہ بھائی دیکھو اسلام, یہ عالم اسلام کی جیت ہو گئی.
جبکہ یہ کرکٹ میچ ہے، انڈیا اور پاکستان کا میچ تھا، جو کہ ہم میجورٹی تو جو ہارتے رہے ہیں ورلڈ کپ میں، باقی میرا خیال ہے پاکستان جو ہے وہ اچھا کھیلتا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے کیا جو ہم ہمیشہ ورلڈ کپ میں ہارے وہ عالم اسلام کی ہار ہوتی تھی کیا؟ ڈونٹ میک یہ جو اسپورٹس کو میں مذہب نہ لے کے، مذہب کو مذہب رکھیں، اسپورٹس کو اسپورٹس رکھیں، پالیٹکس کو پالیٹکس کریں، آپ اچھے آئیڈیاز پہ کام کریں، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں. جب آپ سے گورننس نہیں ہوتی تو آپ مذہب کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. دس از ناٹ اے فیئر ڈیل. تھینک یو ویری مچ.